अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिन इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स पे हम बात करेंगे उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, उनके फ़ील्ड मार्शल बनने पे पड़ोसी मुल्क को क्यों तकलीफ़ है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रॉक्सी वॉर को लेके कि विदिन पाकिस्तान किस किस्म की सिचुएशन चल रही है और इस प्रॉक्सी वॉर के पीछे जो मिलिटेंट ग्रुप्स या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे कि पोस्ट सीज़ फायर अफ़गानिस्तान क्यों हाइलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है, अचानक से अफ़गानिस्तान की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंडिया किस तरह इसराइल के फुटस्टेप्स फ़ॉलो करता हुआ एक रोग स्टेट बनता जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर के फ़ील्ड मार्शल बनने पे इंडिया को तकलीफ़ क्यों हो रही है? जनरल आसिम मुनीर के फ़ील्ड मार्शल बनने पे इंडिया को तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि ये एक बार फिर से इंडिया की शिकस्त का वाज़ेह ऐलान है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की जीत के बाद दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया और अब पाकिस्तान में अपने हीरोज़ को एज़ाज़ात देने का एक सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें सबसे पहली तकरीब में जनरल आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी गई और इस तकरीब में पीपल्स पार्टी और नून लीग की बहुत सी आला क़यादत शामिल थी। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के लोग शामिल थे और बाकायदा तौर पे उनको ये एहसास उनके हवाले किया गया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी हीरोज़ जो हैं हमारी आर्मी के, हमारी एयर फ़ोर्स के, उनके एज़ाज़ में भी इसी तरह की तकरीब मुनक्किद होने वाली है और उनको भी एज़ाज़ात से नवाज़ा जाएगा बहुत जल्द। ये एक वाज़ेह ऐलान है पाकिस्तान की तरफ से उसकी जीत का, क्योंकि इंडिया में तो हमें कोई इस तरह की तकरीब होते हुए नज़र नहीं आ रही। यकीनन उन्होंने अपनी वाज़ेह शिकस्त तस्लीम की है, बहुत से सतहों पे जिसमें अब जाके वो डिप्लोमेटिक लेवल पे एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, दुनिया भर में डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं। लेकिन इंडियन अवाम को ये याद रखना चाहिए कि ये डेलीगेशंस जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, ये उनका पैसा है, ये उनका टैक्स का पैसा है, जो एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है जिसका अपना कोई पॉलिटिकल एक विज़न नहीं है। ये वो पार्टी है जो एक्सट्रीमिज़्म को प्रमोट करती है, जो आरएसएस के साथ जुड़ी हुई है। वो आरएसएस जिसके ऊपर समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और बहुत से ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बहरहाल आरएसएस बीजेपी में पूरी तरह से पेनिट्रेट होती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी का भी वही मौक़िफ़ है जो आरएसएस का है, यानी कि हिंदुत्व और हिंदुत्व का जो एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, उससे उनके अपने मुल्क में भी शदीद तरीन मुश्किलात पेश आ रही हैं। ना सिर्फ़ वहाँ रहने वाले इंटेलेक्चुअल हिंदूज़ को, बल्कि माइनॉरिटीज़ के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की सूरत-ए-हाल है। जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफ़ेयर्स के मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो इस वक़्त मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह इंडिया का मौक़िफ़ दुरुस्त था। बहरहाल जहाँ तक इंटेलेक्चुअल या सेन एजुकेटेड पर्सन की जो ओपिनियन है वो यही है कि एक किसी भी मुल्क को टेररिस्ट डिक्लेयर करना विदाउट एनी एविडेंस इज़ नॉट अ सफिशिएंट प्रूफ और उस बिहाफ़ पे उसकी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करना और उस पे अटैक करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है और ना ही दुनिया का कोई भी दूसरा मुल्क इस अमल को सपोर्ट करेगा। दुनिया में इंटरनेशनल लॉ बनाने का मकसद यही है कि दुनिया की सारी स्टेट्स एक इक्वालिटी की बेस नेशनल लॉ को ओबे करें और आपस में एक फ्रेंडली बिहेवियर कायम रखें, जिसके थ्रू ट्रेड तरक्की लाई जा सके। इस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशंस फॉरेन कंट्रीज़ पे गए हैं, वहाँ विज़िट कर रहे हैं यूरोप और अमेरिका में, उनको ये बात, ये पॉइंट अपने एजेंडा में सर-ए-फ़हरिस्त रखना चाहिए कि किस तरह इंडिया ओपनली बीएलए को, जो कि एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको सपोर्ट करता आ रहा है और पाकिस्तान में जो एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो गई है सीज़ फायर के बाद, वो इस बात की निशानदेही करता है कि किस तरह पाकिस्तान का दुश्मन, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त भारत शामिल है, वो पाकिस्तान को इंटरनली कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है और ये बात हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह के मामलात हमारे सामने आएँगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि दोबारा से बच्चों को निशाना बनाया जाएगा। ये बुज़दिली की बदतरीन निशानी है जहाँ पे बच्चों को टारगेट किया गया है।
چاہے وہ کوئی بھی ملیٹنٹ گروپ ہو یا انسرجنٹ گروپ ہو، لیکن یہ بات قابل غور ہے اور قابل ذکر ہے کہ بھارت کس طرح سے بی ایل اے کو اوپنلی سپورٹ کرتا آ رہا ہے، اور بی ایل اے کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان سے پہلے بھارت کے سوشل میڈیا پہ چل جاتی ہیں۔ ان کو یہ فوٹیجز اور یہ ایویڈنس کہاں سے مل جاتے ہیں، یہ بھی یقیناً ایک ایویڈنس ہے کہ بھارت کا بی ایل اے کے ساتھ کنیکشن موجود ہے۔ The psychology behind the militant groups is that they don't know how to stop. They always set their new targets and try to achieve them by their terrorist activities. بہرحال پاکستان کے پاس جو بھی ثبوت اور شواہد موجود ہیں ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک پراپر کیس پاکستان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، پٹ اپ کرنا چاہیے انٹرنیشنلی۔ اس وقت پاکستان کو اپنا پورا فوکس انٹرنل سیکیورٹی پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ بدترین شکست کے بعد جب آپ کھل کے کوئی دشمن پہ وار نہ کر سکے تو وہ اسی طرح آپ کے ملک میں انسرجنٹ گروپس کو اور ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فائنینشیل ایڈز دیتے ہیں یا ان کو ویپن پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور ان کو اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اکسایا جاتا ہے، پرووک کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں۔ اور جو پراکسی وار پاکستان میں اسٹارٹ ہو گئی ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنی سیکیورٹی اسٹریٹجیز اور پالیسیز کو ہنگامی بنیادوں پہ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی پراکسی وارز کو، ملیٹنٹ گروپس کو اور انسرجنٹ گروپس کو ٹیکل کیا جا سکے۔ پراکسی وار کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس میں انسٹیبلٹی پیدا کی جائے، وہاں پہ رہنے والی عوام اور لوگوں میں خوف اور ہراس پھیل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ریزن ہوتا ہے وہ جیو پولیٹیکل رائیولری ہوتی ہے، ہیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ریزنز جو ہیں وہ انڈیا کے پاس موجود ہیں، اور انڈیا نے کئی جگہ پہ اپنے میڈیا میں ڈائریکٹ بی ایل اے کو سپورٹ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ والا جو ایپیسوڈ ہوا تھا اس نے بلوچیوں میں غصہ اور جو نفرت ہے اس میں شدت پیدا کی ہے، جس سے ڈائریکٹلی بی ایل اے کو سپورٹ ملی ہے اپنی نمبر آف ممبرز انکریز کرنے میں، اینڈ obviously it is supported by the ultimate enemy of Pakistan۔ افغانستان پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا افغانستان کو ایک بیٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہے، وہ آگے کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کر رہا ہے، تو دریائے کابل جو بہرحال پاکستان میں آتا ہے اس کے حوالے سے انڈیا کی پلاننگ چل رہی ہے، ایک سازش پلان کر رہے ہیں شاید جو طالبان کی حکومت ہے اس کے ساتھ مل کے، کہ کس طرح سے پاکستان کو پانی بند کر کے ایک تکلیف اور اذیت پہنچائی جا سکے۔ اس میں جس طرح کی مثال انڈیا سیٹ کرے گا اس مثال کو فالو کرنے کے لیے چین موجود ہے، تو پاکستان کے ساتھ چین نے اپنی دوستی ہر فورم پہ ثابت کی ہے۔ چین کی طرف سے آفیشلی یہ بیان آنا کہ چائنا پاکستان کی سوورینٹی کو اور انٹیگریٹی کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرے گا، یقیناً پاکستان کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ اس طرح چائنا اور پاکستان نے افغانستان کی حکومت سے ملاقات کی ہے، جہاں پہ چائنا نے ایک بار پھر پاکستان سے دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے افغانستان میں سی پیک کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، پروجیکٹس کے حوالے سے ان کو ایک آفر کیا ہے کہ افغانستان میں بھی سی پیک کے پروجیکٹس لانا چاہ رہا ہے، اور جس سے افغانستان کو نہ صرف فائنینشلی اسٹیبلٹی ملے گی بلکہ ایک طرح افغانستان کی اکانومی کو بہت بڑی سپورٹ ملے گی۔ انڈیا ایک طرح سے اسرائیل کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جس طرح اسرائیل ایک بدماش ملک کے طور پہ دنیا میں سامنے آیا ہے، انڈیا دوسرا بدماش ملک بن کے دنیا میں اپنا دہشت اور اپنا تسلط قائم کر سکتا ہے، جو کہ خام خیالی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کی ایک بات کو میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ نہ تو انڈیا امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، اور نہ ہی پاکستان فلسطین ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی غلط فہمی انڈیا میں یا دنیا کے کسی اور ملک کے اندر موجود ہے تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے کہ پاکستان اپنی انٹیگریٹی کو اور اپنی سوورینٹی کو ہر قیمت پہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس بات کو ساری دنیا نے محسوس بھی کیا ہے، اور جہاں بھارت کو اپنی شکست کی تکلیف ہے اس کو ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ اب پاکستان کو بھارت کے ایکول ایک کنٹری سمجھا جا رہا ہے، جو کہ ہندوستان کے لیے گلوبل امبیرسمنٹ کا سبب ہے۔ جس طرح سے اسرائیل انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتا ہوا آ رہا ہے کئی سالوں سے، اب انڈیا بھی انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے اسرائیل نے بدترین ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی ہیں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی ایکسٹریم وائلیشنز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہ صرف ہیومن رائٹس کی بلکہ مائنورٹی رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں اسرائیل نے اسٹارویشن کو یعنی کہ بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اسی طرح انڈیا نے واٹر کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہے۔
لیکن اب ایک اچانک سے ہم ایک ریوائول، ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں۔ ورلڈ وائڈ جو اسٹیٹس ہیں وہ اسرائیل کو آئسولیٹ کرنے پہ آمادہ نظر آ رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کے بعد انڈیا بھی آئسولیشن کا شکار ہو جائے۔ اس سارے معاملے میں ایک پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی جو ویپن پروڈکشن کنٹری ہے یا جو ڈیفنس انڈسٹری کے نام پہ ویپنز پروڈیوس کر رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پوری دنیا میں ایک طرح سے پیس ہو یا اسٹیبلٹی آ۔ اس طرح کے کانفلکٹس اور وارز ڈائریکٹلی ان کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں، بہت بڑی فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ ویپن انڈسٹری میں یا ڈیفنس انڈسٹری میں ہائیلی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور ایسے ممالک کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پوری دنیا میں سکون ہو جائے۔ ڈیفنس کے نام پہ بنانے والے جو ہتھیار ہیں وہ کہاں استعمال ہوں گے؟ اسٹیٹس اگر ڈائلاگس کے تھرو سارے سولوشنس نکال لیں گی یا ساری جو کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کر لیں گی، تو اس انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ ابھی سیز فائر کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک اپنی اپنی ویپنس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اپنی ڈیفنس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹ اس کا فائدہ جن ممالک کو پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کی ویپن انڈسٹری کو، ڈیفنس انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان آرمی اور ایئر فورس کی اسٹریٹجی اینڈ فائٹ اور ان کی جدت اور بہادری، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز ٹیکنالوجی کو دنیا بھر کے کریکولم میں شامل کر دیا جائے گا۔ ٹائمز آف انڈیا کی طرف سے ایک خبر شائع کی گئی ہے جس میں پاکستان کو پھر ایک الزام پاکستان پہ لگا دیا گیا ہے کہ انڈیگو نام کا ایک جہاز تھا جس میں جو شاید کہ ہیل اسٹارم میں پھنس گیا تھا، اور اس جہاز کو یہ پرمیشن اس نے مانگی کہ پاکستان کی ایئر اسپیس میں داخل ہوتے ہوئے، وہاں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے دہلی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے، لیکن پاکستان نے ریفیوز کر دیا۔ تو اگر ریفیوز کر بھی دیا اور یہ سچی خبر ہے، تو آپ ایک ایسے ملک کے ساتھ تعاون کا تصور کر رہے ہیں یا تعاون کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کے ساتھ ابھی جنگ لڑ کے بیٹھے ہیں، جس کے لیے آپ دنیا بھر میں ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ ملک ہے، اور ابھی آپریشن سندور جاری ہے، اور آپ مستقل پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، آپ اس کا پانی بند کرنے کی دھمکی، آپ اس ملک سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی ایئر اسپیس یوز کرنے دے۔ بالکل نہیں کرنے دے۔ بالکل ٹھیک کیا پاکستان نے اگر ایئر اسپیس یوز نہیں کرنے دی، کیونکہ اس ایئر اسپیس پہ پاکستان کا حق ہے۔ اس ایئر اسپیس کو انڈیا نے وائلیٹ کیا ہے، اور اس ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کے آپ نے پورے پاکستان میں ڈرونز بھیجے ہیں، ہم پہ میزائل اٹیکس کیے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فرینڈلی جیسچر دیں۔ کس لیے؟ آپ کی طرف سے تو کوئی فرینڈلی جیسچر پاکستان کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ آپ کی طرف سے دنیا بھر میں ڈیلیگیشن بھیجے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے ٹیررسٹ ملک ڈکلیئر کیا جائے، پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کیا جائے، پاکستان کو آئی ایم ایف سے ملنے والی ایڈ ختم کر دی جائے، پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے۔ بٹ ونس our great leader قائد اعظم محمد علی جناح said there is no power on earth that can undo پاکستان۔ تو آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ پاکستان کو آپ دنیا سے مٹا سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں یا اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی خیال آپ کے دل میں آئے تو آپ 10 مئی کو یاد کر لیجیے گا، آپ ان گرے ہوئے 5 طیاروں کو یاد کر لیجیے گا۔ کیوں انڈین عوام اور راہل گاندھی کے سوالات کا جواب نہیں دیا جا رہا گرے ہوئے طیاروں کے حوالے سے، کہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے طیارے گرے ہیں، کتنے رافیل گرے ہیں، کتنے MiG 29 گرے ہیں؟ لیکن راہل گاندھی صاحب، آپ کو یہ انڈین گورنمنٹ جواب نہیں دے گی، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے آپ کو سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہے جو دن کو دن ماننے پہ تیار نہیں ہے، جو اپنے گرے ہوئے جہاز ماننے پہ تیار نہیں ہے، جو پاکستان کی فتح ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور جو اپنی بدترین شکست ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ نئی ڈیولپمنٹس اور نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔